सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। चूँकि यू टर्न एक ऐन इबादत है, इसलिए खान साहब ने, तब्दीली सरकार ने एक और यू टर्न लेकर के अवाम पाकिस्तान को और मुझ जैसे नाअक्लों को शशदर कर दिया। वो JUI का एहतजाज, वो आज़ादी मार्च जो कतई तौर पर किसी अहमियत का हामिल ही ना था, वो अब हुकूमत के असाब पर पता नहीं क्यों इतना सवार हो गया है कि बाज़ाब्ता एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देकर तमाम बड़बोले वज़रा को भी शशो पंच में डाल दिया खान साहब ने। सोचने में अजीब सा लगता है कि मुज़ाकरात की क्या ऐसी हाजत पड़ गई, जबकि आप तो चुनिंदा हैं, आपको तो किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं। फिर क्या ऐसा हो गया था कि जिसके लिए आपको बाकायदा एक परवेज़ खटक, साइड लाइंड सो कॉल्ड टाइगर की ज़रूरत पड़ गई। परवेज़ खटक साहब उछलने लगे ये सोच करके कि अब उनको भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिल जाएगा। ये अलग बात कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। तब्दीली सरकार को, परवेज़ खटक साहब को साफ ना कर दी मौलाना फजलुर रहमान ने। सीधा सीधा से कहा, भाई 70-30 में कुछ दिखा दो यार, मुझे दिखाया यार। तब्दीली सरकार को ठेंगा दिखाते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि पहले इस्तीफ़ा, उसके बाद फिर कोई और बात हो सकती है। JUI सरबराह का बदलता हुआ मूड देखकर खान साहब ने भी अपने आप को एक मरतबा फिर सूरत हाल से हम आहंग किया और एक और यू टर्न ले लिया 180 डिग्री का। एक सरकारी तकरीब में उन्होंने नाम लिए बगैर मौलाना फजलुर रहमान को, उन्होंने नाम नहीं लिया मगर मैं नाम ले रहा हूँ, मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने मौलवी डीज़ल या डीज़ल कह करके मुखातिब किया। जाहिर है कि इतना सब कुछ आप किसी के साथ भी करें तो वो इश्तियाल में ज़रूर आएगा। शायद खान साहब की यही कोशिश थी जो कामयाबी से हमकिनार हुई। खान साहब का ये कहना था कि ये पहली असम्बली है जो डीज़ल के बग़ैर चल रही है। सियासी हलकों ने इस बयान को गैर संजीदा करार दिया। मुझे सियासी हलकों पे हंसी आ रही है कि खान साहब का इससे पहले कौन सा बयान था जो संजीदा था। मुझे भी अगर ज़रा बताएं तो ऐन नवाजिश होगी। मजहबी हलकों का तामी से एक बयान पर यह रिस्पॉन्स सामने आया कि यह बयान नाक़िबत अंदेशी की निशानी है। मजहबी हलकों ने इसको पसंद नहीं किया और उन्होंने फरमाया कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। ताहम तब्दीली सरकार ने एक और पैंतरा, अपना पैंतरा बदलते हुए उन्होंने उलमाए सू का एक अहम इजलास तलब कर लिया खान साहब की ज़ेर सदारत। इस इजलास में हो सकता है कि ये इजलास उसी तरह से होता कि जिस तरह से हुकूमती ज़ोमा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मशवरा दिया था। एक अच्छी एक गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन की महफ़िल होती, उलमाए सू दादो तहसीन के डोंगरे बरसाते, खान साहब की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इज़हार करते, उन्हें उलमा का यानी उन पर एतमाद ज़ाहिर हो जाता और ये बताया जाता कि जी आपने जो तीर तोप चलाई है उम्मत के लिए, कश्मीर के लिए, उससे पहले, आपसे पहले, आज से पहले किसी ने भी ये काम नहीं किया। लेकिन ऐसा हो ना सका। इस ख्याल की राह में सबसे पहले आने वाली जो हस्ती थी वो थे मुफ्ती ज़र वली खान साहब। जामिया एहसानुल उलूम के कुछ शॉट्स आपके पास होंगे भाई, वो चला दें। अगर मुझे ये डर ना होता कि मेरी सरजनिश होगी तो मैं मौलाना ज़र वली खान साहब के यहाँ फुटेज चलाता। ताहम आप इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर जामिया एहसानुल उलूम की कुछ तस्वीर देख रहे हैं, इसी पर इक्तिफ़ा कीजिए। जामिया एहसानुल उलूम के सरपरस्त आला शेखुल उलमा शेखुल हदीस मुफ्ती ज़र वली खान साहब मरहूम से आज माज़रत के साथ से जब आज मेरी गुफ्तगू हुई, मैंने उनसे ये पूछा, मैंने उनसे ये जानने की ख्वाहिश का इज़हार किया, मौलाना आपका इस बारे में क्या ख्याल है। हुकूमत का जो इजलास हुआ था उन्होंने अपनी वजाहत करते हुए ये फरमाया कि हम हुकूमत को सहारा देने की किसी भी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने वाज़े तौर पर वाशिगाफ अल्फाज में बताया कि जुल्म की हुकूमत के मुकाबले में अंबिया के वरसा का साथ दिया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत की यही कोशिश एक और मर्तबा नाकाम होती दिखाई दी जब मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहिबान ने इस अहम तरीन इजलास में शिरकत से आमादगी से इनकार कर दिया। उसके बाद हुकूमत ने गिने चुने उलमा को लेकर एक इजलास किया
اس اجلاس میں ظاہر ہے کہ جو کچھ ہوا اس کی خبریں کچھ اندر سے آ رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک مختصر سی خبر پہ ہی اکتفا کر لیا جاتا ہے۔ عمران خان کا فضل الرحمان کے خلاف لب و لہجہ تبدیل کرنے سے انکار۔ عمران خان صاحب نے فضل الرحمان کے بارے میں انداز گفتگو ترک کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، میں نے انہیں بے روزگار نہیں کیا، ووٹ نہ دینے پر وہ مجھے نہیں لوگوں کو الزام دیں۔ اس موقع پر ماحول کشیدہ ہونے لگا تو وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے گفتگو کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے شرکاء سے خوشگوار گفتگو کی استدعا کی۔ یہ بات ہو رہی ہے علماء کے اس اجلاس کی کہ جس میں صدارت کے فرائض میرے محترم وزیر اعظم انجام دے رہے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ مفتی ظفر علی خان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب اگر وہاں اجلاس میں موجود ہوتے اور یہ سب کچھ ہو گیا ہوتا تو کیا قیامت برپا ہوتی۔ مفتی ظفر علی خان صاحب کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بات کرتے ہوئے پھر ہم آگے چلیں گے۔ مفتی ظفر علی خان صاحب کی خدمات کو، ان کی شخصیت کو اگر بیان کرنے پر آئیں، سراپا ہیں شفقت، سراپا گھٹا ہیں، مکمل عنایت، مجسم عطا ہیں، لیے جائیں دل میں وہ درد زمانہ، کیے جائیں سجدے، سراپا دعا ہیں۔ آج کے اخبار میں، آج کے ایک اہم ترین قومی روزنامے میں اعزاز سید کا ایک آرٹیکل مولانا کی شخصیت کو، ایک چھوٹی سی لائن انہوں نے لکھی لیکن میرے خیال ہے کہ مولانا کو مختصراً ہی انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ لکھتے ہیں، ہوٹلوں میں ملک بھر کے کم و بیش 25,000 مدارس کے نمائندے، 5 وفاق کے رہنماؤں کو خصوصی دعوت دے کر بلایا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو رام کیا جائے اور اگر وہ رام نہ ہو تو انہی کے مسلک کے رہنماؤں کے ذریعے تنقید کا باقاعدہ طور پر نشانہ بنایا جائے۔ انہی علماء میں سے ایک کراچی کے نامور عالم مفتی ظفر علی خان صاحب بھی ہیں، جو سرکاری اعلی کار بننے کے بجائے اپنے ضمیر کا فیصلہ خود فرماتے ہیں۔ یہ تھی علماء کے اجلاس کی کچھ اندرونی کہانی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب۔ تبدیلی سرکار نے باقاعدہ آستین چڑھا کر مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کو ٹیکل کرنے کی کوششوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ قوائف جمع کرنا شروع کر دیے گئے اداروں کی جانب سے، ان تمام صاحبان کے، ان تمام اداروں کے جو اس دھرنے کو کسی بھی صورت سپانسر کر سکتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں باقاعدہ کسی بھی غیر اعلانیہ کریک ڈاؤن سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور ڈیولپمنٹ اس حوالے سے یہ ہوئی ہے کہ جے یو آئی کی ذیلی تنظیم کو بھی کالعدم قرار دینے کا امکان ہے۔ حکومتی استدلال یہ ہے کہ چونکہ ایک لٹ بردار فورس ایک جمہوری ملک میں برداشت نہیں کی جا سکتی، آئین و قانون اس کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے یہ کریک ڈاؤن عین جائز ہوگا۔ مجھے تو یہی سوچ کر کے ہنسی آ رہی ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں باقاعدہ آئین بھی ہے، جہاں باقاعدہ قانون بھی ہے، ڈنڈا برداشت نہیں ہے۔ ایم کیو ایم برداشت ہے، ایم کیو ایم کے گالی گلوچ کرنے والے لوگ برداشت ہیں، قتل عام کرنے والے لوگ برداشت ہیں، صرف الطاف حسین برداشت نہیں ہے۔ الطاف حسین مائنس کر دیا، اس کے بعد تمام لوگوں کو امام کعبہ کا ایک فتویٰ دے کر کے ان کو غسال سے اچھی طرح سے نہلا دھلا کر کے، نیا کفن، میرا مطلب ہے نئے کپڑے پہنا کر کے، اور ان پر ایک ٹھپا لگا دیا کہ یہ نفیس لوگ ہیں۔ اور چونکہ یہ بات عمران خان نے کہی ہے اس لیے آپ پر لازم ہے کہ مان لیں۔ غضب خدا کا، کوئی مانے تو مانے، میں تو نہیں مانتا۔ تاہم اسی ملک میں ایک اور کام ہوا ہے۔ اس ملک میں پروگرام میری جنگ، اور میں یہ باقاعدہ طور پر اپنا کریڈٹ لینا چاہوں گا، ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھ حقیر پر تقصیر سے ایک بڑا اہم کام لے لیا کہ میری کوششوں سے، کیونکہ باقاعدہ جو باضابطہ جید بڑے بڑے اینکران کرام ہیں، ان سے تو یہ سب کچھ ہو نہ سکا۔ میری کوششوں سے الحمدللہ بھٹو صاحب کا ایک طویل عرصے بعد انتقال ہو گیا۔ ویسے تو بھٹو صاحب اللہ کے پاس گئے ہوئے سن 70 کی دہائی میں چلے گئے تھے، سن 78 میری پیدائش کے سال میں، لیکن پیپلز پارٹی والوں نے زبردستی غیر فطری کام کیا۔ انہوں نے ان کو زبردستی زندہ رکھا تاکہ اپنی دال دلیا چلتی رہے۔ پیپلز پارٹی کو فائنلی بھٹو صاحب کے انتقال کا صدمہ اس صورت میں برداشت کرنا پڑا کہ لیاری کے بعد ایک اور سیٹ پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے گئی، اور وہ بھی معمولی سیٹ نہیں تھی، یہ سیٹ تھی پیپلز پارٹی کے آبائی سیاسی گڑھ لاڑکانہ کی۔ بلاول صاحب نے اس پر آہو بکا کی ہے، انہوں نے اس پر ظاہر ہے کہ انتخابات کی شفافیت پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بھی کوئی نیا کام انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے سلیکٹر سے جمہوریت بحالی کی التجا بھی فرمائی ہے۔ اس موقع پر بلاول صاحب نے چونکا دینے والا ایک اہم ترین انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا میں کراچی والا ہوں، یہ سن کر کہ مجھے خیال آیا کہ میں اعلان کر دوں کہ میں لاہوریہ ہوں، یا مجھے آپ پیرس کا شہری سمجھیں۔
کیونکہ اگر بلاول یہاں کے ہو سکتے ہیں تو پھر مجھے آپ باہر کا ہی سمجھیں. بلاول صاحب نے ایک مذاق خیز اعلان اور بھی کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم وفاق سے کراچی کا حصہ چھین لیں گے. اب یہ سن کر میری چیخ نکل گئی کہ ان کو کراچی کی خدمت کرنے سے ان کو اور ان کے وزیر اعلیٰ کو کس نے روکا ہے. اسی قسم کی کچھ جنرل نالج کی باتیں کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی. آیت اللہ درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان بھی بانی فرمائیں گے. معروف تجزیہ کار جناب سلیم بخاری صاحب آج ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں. اور سلیم بخاری صاحب کی مسکراہٹ فبیہا. شوکت بسرا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت بسرا صاحب سر خوش آمدید آپ کو بھی پروگرام میں. اس سے پہلے کہ میں ادھر ادھر جاؤں میں ڈائریکٹ جاؤں گا سلیم بخاری صاحب کے پاس. حضور والا پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے سر اسٹریٹ اوے یہ مجھے بتائیے گا حضور کہ یہ علماء سو کے کاندھے کو استعمال کرنے کی حکومتی کوشش بھی ناکام ہوئی. سر اب کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ جو کچھ بھی بڑبولے وزراء نے کہا تھا وہ سب کچھ تو نہ ہو سکا. مارچ بھی ہونے جا رہا ہے, شہباز شریف بھی رام ہوتے دکھائی دیتے ہیں. ان کی وہ کمر جو آئی اللہ اوئی اماں کی عملی تفسیر تھی وہ بھی میرا خیال ہے کسی آرتھوپیڈک سرجن کے ذریعے سے اس کا بھی شافی علاج کچھ ہو گیا ہے. کیا فرمانا چاہیں گے حضور حکومتی اس بوکھلاہٹ پہ؟ بہت شکریہ نور العارفین, آپ نے ایک طویل عرصے کے بعد مجھے پھر یاد کیا ہے. ہم حاضر ہو گئے ہیں, جب بھی آپ یاد کرتے ہیں ہم آ جاتے ہیں. آپ نے جو ابتدائیہ کیا ہے اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن سے مجھے اتفاق ہے, اور بہت کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے, وہ میں کیے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ خرابی جو کی ہے جو ایک طویل فہرست ہے, گنتی میں نہیں آتے ہیں حکومت کے سپوکسمین کتنے ہیں, کبھی 3780 لگتے ہیں, کبھی تعداد اس سے بھی بڑھ جاتی ہے. ان سب نے جس قسم کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی ہے اس نے صورتحال کو گمبھیر سے گمبھیر تر کر دیا ہے. وہی وزراء اور وہی مشیران جو کہا کرتے تھے ہی از نو بڈی, یہ کون ہے, یہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. پھر کمیٹی بنا دی جاتی ہے 7 بڑے جگادریوں کی, پھر ان سے ملاقات کی خواہش کی جاتی ہے. پھر مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ صورتحال شاید اتنی جلدی اتنی خراب نہ ہوتی جتنی اب ہو گئی ہوئی ہے. ہونے کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کچھ پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے نور العارفین, لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر مولانا کوئی بھی نمبر آف پیپل ساتھ لے کے اسلام آباد میں پہنچ جاتے ہیں تو خطرناکی اس صورتحال کی کو 100 گنا زیادہ بڑھ جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو انگیج کر کے روکا جاتا ہے پہلے ان کے آنے کے دن سے جو ڈیڈ لائن انہوں نے دی ہوئی ہے, یا ان کو راستے میں روکنے کی کوشش کی جائے گی. یہ وہ غلطی ہے جو پی ایم ایل این نے نہیں کی تھی جب پی ٹی آئی جو ہے ہر بڑے شہر میں جلسے کر رہی تھی, ہر بڑے شہر میں جلوس نکال رہی تھی, حتیٰ کہ ڈی چوک میں بھی آ کے بیٹھ گئی تھی. تو اگر ان کو روکنے کی کوشش کی گئی تو جو کراؤڈ مولانا کے ساتھ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے. تھا تو ویسے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بھی قادری صاحب کو بھول جاتے ہیں بہت جلدی. اس کو 12واں کھلاڑی اگر کہہ رہے ہیں تو وہ بھی 12واں کھلاڑی تھا جو اپنی قسطیں پوری ہونے کے بعد منظرنامے سے ریٹائرمنٹ لے کے غائب ہو گئے ہیں. جو یتیموں کو مظلوموں کو انصاف دلانے چلے تھے ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی کیا ان کو انصاف مل گیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ بہت ساری سملیرٹیز ہیں صورتحال میں. پی ٹی آئی کا بھی یہی خیال تھا کہ ہم دھرنا دیں گے تو حکومت گھر چلی جائے گی, ان کا بھی یہی خیال ہے کہ ہم دھرنا دیں گے تو حکومت چلی جائے گی. جو دو باتیں جو جہاں فیلیور ہے اس حکومت کا نور العارفین, مجھے ذرا تھوڑی سی اجازت دے دیجیے گا بات کرنے کی, وہ یہ کہ جو ٹائم تھا مولانا کو در حقیقت انگیج کرنے کا, اور جو ٹائم تھا دونوں بڑی جماعتوں کو پیپلز پارٹی اور نون کو مولانا سے پرے رکھنے کا, وہ تو حکومت نے اپنی حماقتوں میں اور اپنے مشیروں اور اپنے وزیروں کے کہنے پہ ضائع کر دیا ہے. اس طرح کی زبان استعمال کی گئی. اب تو بہت اعتراض ہو رہا ہے کہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں, مولانا یہ کہہ رہے ہیں, لیکن خود انہوں نے کیا کیا کہا تھا وہ یاد رہنا چاہیے. دوسری بات آپ نے کی پیپلز پارٹی کی. دیکھیے پیپلز پارٹی نے پہلا الیکشن ہارا ہے, اس سے پہلے ایک الیکشن جیتا بھی تھا گھوٹکی میں اگر یاد ہو آپ کو. تب تو ہم حضرات نے کسی نے یہ کہنے کی کوشش نہیں کی کہ پی ٹی آئی کی یا جی ڈی اے کی سیاست جو ہے وہ دفن ہو گئی ہے. سو یہ بائی الیکشن کا اگر آپ ایک اوور آل سیناریو دیکھیں گے نا پورا, اگر آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 10 سے 12% پی ٹی آئی جیتی ہے, باقی سب دوسری جماعتیں الیکشن جیت گئی ہیں. تو منظرنامہ بہت گمبھیر ہے نور العارفین, غلطی کی گنجائش بالکل نہیں ہے, نہ افینس کے اس طرف نہ افینس کے اس طرف. جس نے غلطی کی وہ پچھتائے گا. رائٹ سر. شوکت بسرا صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. شوکت بسرا صاحب بریک پر پاؤں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. حضور والا اگر آپ میرے ابتدائیے میں الجھ گئے تو ہمارے ویورز کو نیند آ جائے گی. میں چاہوں گا بٹوین دا لائن آنسر عنایت دے کر شکریہ کا موقع دیں. انٹرو کو بھول جائیے, میں نے جو کچھ بھی کہا, میرے سوال کو یاد رکھیے. سر سلیم صافی صاحب کو بھی غلط فہمی ہوئی ہے, میں اکیلا ہی اس لسٹ میں موجود نہیں ہوں. لکھتے ہیں مولانا نے ابھی تک سول نافرمانی کا اعلان کیا ہے, نہ بجلی کے بل جلائے ہیں.
آج تک ان کا پارلیمنٹ پر حملہ کرنے اور پی ٹی وی میں گھسنے کا ٹریک ریکارڈ بھی نہیں. ان کے درجنوں ملین مارچ ہوئے لیکن پی ٹی آئی والوں کی طرح انہوں نے کہیں پولیس کو دھمکیاں دیں نہ ان کی طرح پولیس والوں کو مارا پیٹا. مذکورہ تناظر میں دیکھا جائے تو عمران خان کے مقابلے میں مولانا فضل الرحمان کی اخلاقی پوزیشن مضبوط ہے. سر کچھ زیادہ بات نہیں کرتی؟ اخلاقیات، ملکی سیاست اخلاقیات کی متحمل ہو سکتی ہے؟ یہ کچھ آئیڈیلزم کا شکار نہیں ہو گئے؟ مختصراً آپ تنقید کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی تنقید برائے تنقید آخر ہو جاتی ہے، تنقید برائے اصلاح رہے تو بہت بہتر ہے. اچھا، اب نور العارفین گزارش یہ ہے کہ میں پھر کہتا ہوں کہ جمہوریت یا آئین کے اندر لانگ مارچ ہو، شارٹ مارچ ہو، دھرنا ہے، جلسہ ہے، جلوس ہے، وہ ہم نے خود کیا ہوا ہے. 126 دن کا دھرنا دیا ہے اور اس میں ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. اور ہم نے تو ایون یہ بھی کہا تھا کہ کنٹینر بھی فراہم کریں گے، کھانے بھی دیں گے. سلیم صافی صاحب میرے بڑے ہیں، میں ان کو ہمیشہ ہم سے سیکھتے ہیں. یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ اب تو ایک ایڈیشنل ڈش ہم نے ان کے لیے ڈال رہے تھے حلوے کی، کیونکہ کافی دیر سے فضل الرحمان صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو، جو دونوں مین پارٹیاں ہیں جن کے وہ فرنٹ مین کے طور پہ کام کر رہے ہیں. خود مولانا صاحب سیاسی بے روزگار ہیں، ان کے فرنٹ مین ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ آج سب سے زیادہ بھارت میں، انڈیا میں ان کی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ ہوا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا جو اجلاس ہوا ہے وہاں مولانا صاحب کی ڈنڈا بردار فورس ہے، اس کو دکھایا گیا کہ یہ ہے پاکستان. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. ہمیں بالکل کوئی پریشانی نہیں، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں. دیکھیں بھائی، گزارش یہ ہے، ہم نے پہلے دن سے جب سے یہ اسمبلی میں آئے ان کا اپنے طریقہ کار دیکھ لیا، بلکہ طریقہ واردات فضل الرحمان صاحب سے پہلے دن تسلیم نہیں کر رہے کہ یہ اسمبلیاں میں نہیں مانتا. کیونکہ 70 سال جب یہ جیتتے رہے، ہر حکومت کے ساتھ رہے، دونوں پارٹیاں باریاں لیتی رہی، اس وقت نظام بھی ٹھیک تھا، جمہوریت بھی ٹھیک تھی، سب کچھ ٹھیک تھا. جب پرائم منسٹر عمران خان آ گیا، یہ آج جو جتنی پارٹیاں اپوزیشن میں ہیں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. پہلے بھی یہ اکٹھے تھے، آج بھی اکٹھے ہیں. میرا تو صرف ایک معصومانہ سوال ہے آپ سے بھی اور باقی دوستوں سے بھی، بھائی آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ کبھی تو آپ ناموس رسالت کی پرچیاں تقسیم کرتے ہیں. دیکھیں، ہمارا جینا مرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. ہماری زندگی کا مقصد دنیا میں یہ ہے، ہماری آل مال اولاد سب قربان ہے. آپ کس بات کی بات کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں؟ پھر کہا جی الیکشن کو نہیں مانتے، پھر کہا کشمیر کا ایشو ہے. کشمیر کے ایشو کو تو چلے پوری اپوزیشن کو مبارکباد کہ انہوں نے کشمیر آج کوئی ڈسکس ہی نہیں کرا. پاکستان میں جو بات ہو رہی ہے دھرنے پہ ہو رہی ہے، تو اس بھارت سے زیادہ اس وقت اپوزیشن سے کون زیادہ خوش ہوگا؟ بات یہ ہے کہ ہم نے کمیٹی بنائی ہے. سلیم بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں پہلے بنانی چاہیے تھی. بھائی میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کے مطالبات کیا ہیں. اگر تو الیکشن مطالبہ ہے کہ فیئر نہیں ہوا، مجھے بتا دیں کسی الیکشن کمیشن میں گئے ہوں، کسی سپریم کورٹ میں گئے ہوں، کوئی ثبوت فراہم کی ہوں؟ نو. تو اگر یہ معصوم خواہش لے کر، ڈنڈے لے کر، ان کے اوپر تاریں لپیٹ کر یہ میسج دیا جائے کہ یہ بنانا ریپبلک ہے، ایسے نہیں ہوگا نور العارفین. سر یہ مجھے بتائیے، آپ کو چلے بات پھر ادھر ادھر ہو جائے گی، اب تھوڑا سا توقع فرمائیے گا. پیپلز پارٹی کی جانب جاؤں گا. آیت اللہ درانی صاحب حضور والا، نہیں، میں صرف ایک فکرہ کہہ دوں، آپ چلے جائیے گا درانی صاحب تک چلے جائیے گا. عارفین میں صرف ایک بات کہہ دوں، یہ اگر قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، یہ بلیک میل نہ کریں اور دھمکیاں نہ دیں دہشت گردوں کی طرح، جس طرح یہ زبان استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا افواج پاکستان کے خلاف. ٹھیک ہو گیا سر. نہیں سر نہیں، یہ آپ نے یہ ریڈ لائن میں قدم رکھ دیا. نہ یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ تو گڑبڑیشن ہو گئی. آیت اللہ درانی صاحب، یہ فل ٹاس آپ کی جانب اچھالے دیتا ہوں، حالانکہ جواب تو میں بھی دے سکتا تھا. افواج پاکستان والا جو معاملہ ہے، یہاں معاملہ گڑبڑیشن کا شکار ہے. افواج پاکستان کے خلاف تو عمران خان صاحب کے متعدد بیانات آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں. وہ بھی ابھی تک پی ٹی اے نے اٹھوائے نہیں ہیں، ہٹوائے نہیں ہیں، ویب سائٹس بلاک نہیں کی گئی ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کو جن الفاظ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہے ہیں وہ کسی کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں یہ عذر لنگ کیوں نہ تسلیم کر لیا جائے؟ اور دوسرا، انہوں نے کہا کہ قانون ہاتھ میں لینا. قانون تو میرا خیال ہے پارلیمنٹ بلڈنگ پر، سپریم کورٹ پر حملے کے ذریعے پہلے ہی ہاتھ میں لیا جا چکا، ایک ایگزامپل سیٹ کر دی گئی. اب اگر ایک آدمی نے خود ہی چوری کی ہے تو وہ دوسرے کو چوری کے جو عیوب کیسے گنوا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. آپ بڑی علم کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، تجربے کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، اور شوکت بسرا صاحب بھی اس تجربے سے اس تجربے تک پہنچے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. کسی نے
जो याददाश्त अगर कमज़ोर है, बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना चाहिए। बसूरत दीगर वो आलियों के साथ बैठेगा। जो आज एक नशिस्त हुए आलियों के साथ वज़ीर आज़म का, उसमें भी वो आलियों वाला हरकत नहीं किया। जब आलियों वाली हरकत नहीं होगी तो फिर मवालियों वाली बात होगी। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिन पर कदगने हैं, जिन पर पाबंदियां हैं, जिसको नहीं होना चाहिए। अगर बंदा खुद साफ़ सुथरा हो, पवित्र हो, तो फिर उसको किसी चेहरे की मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। असल चेहरा दिखाना चाहिए। असल चेहरा कौम को आ जाए, सामने आ जाए, चाहे वो बंदे का ज़ाती हो या सियासत का हो। जब सियासी चेहरा भी सामने आ जाएगा तो बहुत सारे चेहरे जो उसके पीछे से मेकअप शुदा होकर के बैठे होते हैं वो भी नज़र आएंगे। ऐसी सूरत हाल में आज इमरान खान साहब ने ही उन अल्फाज को जो पहले जनरलों के मुतल्लिक और फ़ौज के मुतल्लिक और अदारों के मुतल्लिक बता रहा था, आज ज़द आम में आम आदमी तक लेके आया। फ़र्ज़ कीजिए आप मौलाना फजल रहमान के एक तकरीर के मुतल्लिक जो कहीं उन्होंने कह दिया है, वो तो हमीदुर रहमान कमीशन का मुतालिबा कर रहे हैं कि उस चेहरे को जो हमीदुर रहमान कमीशन का है उसको शाया किया जाए। मौलाना फजल रहमान हमीदुर रहमान कमीशन के हवाले से गुफ्तगू बांग्लादेश यानी मशरक़ी पाकिस्तान कर रहे हैं, और फिर उन तमाम लोगों को भी सामने लेके आज आ रहे हैं जो आज के मुतल्लिक और मुस्तकबिल में इनके नक्शे कदम पर चलने वाले लोगों के भी कहानियाँ इसी तरह मुतालिबात की जद में आएंगे, और उनकी कहानियाँ जो आज के जर्नल्स हैं उनके मुतल्लिक भी आज आ सकता है और आ जाएगा। क्योंकि ये तमाम चीज़ें एक साथ अदवार के मुतल्लिक गुफ्तगू होती है, वो तारीख़ का हिस्सा बनते हैं, फिर तारीख़ के किताबों में से आ जाता है, फिर लोग उसको किसी न किसी हदीस के हवाले से सुनाते हैं और पढ़ते हैं और दिखाते हैं। तो आज की तारीख़ में तो ऐसी बातें आपके सामने आ रही हैं। ये हमने नहीं कहा, अफवाज पाकिस्तान को नंबर 1 किरदार के साथ रहना चाहिए, चूँकि वो 32 करोड़ इंसानों का पाकिस्तान का अफवाज सब का है। ये नहीं हो सकता कि मखसूस तबके के, मखसूस लोगों के, मखसूस एजेंडे के, मखसूस वक्त के लिए उनको रखा जाए और उन लोगों को सर थोड़ी सी तवक्कुफ की इस्तदा के साथ आयतुल्लाह दुर्रानी साहब, मैं सलीम बुखारी साहब के पास जाना चाहूँगा ब्रेक पर जाने से पहले। सलीम बुखारी साहब, हुजूर वाला, ये मुझे बताइएगा, ये हुकूमती इस्तदलाल के डंडा बर्दाश्त फोर्स की इजाज़त आईन और कानून नहीं देता, बात तो दुरुस्त है, लेकिन इसका अपनी मर्जी का इतलाक़ क्यों किया जा रहा है? दूसरा, ये जो आज़ादी इजहार पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, नवाज शरीफ के दौर में इमरान खान के इंटरव्यू पर पाबंदी ना थी, लेकिन इमरान खान के दौर में फजलुर रहमान के इंटरव्यू पर पाबंदी है। सोशल मीडिया महदूद तौर पर वो अपना जितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ताहम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस हवाले से जिस कदगन का सामना है वो मेरे ख्याल है आपकी निगाहों से मख्फी नहीं है। पहली बात तो यह है कि एक तो आपको ये आदत है कि आप हमेशा इतने सेंसिटिव और इतने चुभने वाले इश्यूज़ को लेके आते हैं, सामने के जवाब देने के लिए 2 दफ़ा सोचना पड़ता है। लेकिन बहरहाल मैं अपनी कोशिश करता हूँ, जिस तरह पहले आपके प्रोग्राम में करता रहा हूँ। देखिए, जो शौकत बसरा साहब हैं, हमारे भाई हैं, बहुत हमारे दिल में उनका एहतराम है, लेकिन उनको माजी में होने वाली गुफ्तगू जो है या उसके हवाले से गुफ्तगू करते हुए 2-4 बार ये सोच लेना चाहिए कि वो उसका हिस्सा रहे हैं पीपल्स पार्टी को हम तक पहुंचाने में, और पीपल्स पार्टी की प्रोजेक्शन में जरदारी साहब के बहुत बड़ा डेमोक्रेट होने की सूरत में पीपल्स पार्टी की फतूहात और उसकी जो कमालात हैं उन पर हमें एनलाइटन करते रहें, साथ बैठ के हमारे प्रोग्रामों में भी, मेरे प्रोग्राम में जिसको मैं होस्ट करता था उसमें आके भी। उन्हें न सिर्फ ये कि वो यकसर सारी बातें भूल गई हैं, बल्कि उन्होंने अब वो ज़िम्मेदारी भी ले ली है जिसमें वो शरीक नहीं थे। मिसाल के तौर पे उन्होंने फरमाया हमने धरना दिया था, ये धरने में कहीं नहीं थे बसरा साहब, ये कुछ और लोगों का काम था। गुजारिश ये है कि मैं सीधा आपकी बातों पे आता हूँ, जो असल हकायक हैं या असल मसाइल हैं उसके ऊपर बात करना अवॉइड किया जा रहा है, और नॉन इश्यूज़ को लेके इस वक्त हुकूमत भी, हुकूमती मशीर भी, हुकूमती वज़रा भी सब जो हैं वो चढ़ दौड़े हैं। देखिए, 3 बातें इमरान खान साहब ने की हैं रिसेंटली, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। पहले उन्होंने कहा, और ये सारे इंटरनेशनल फोरम्स पे गुफ्तगू है उनकी, कि मशरक़ी पाकिस्तान में बहुत गलतियाँ हुई। अब कोई उनसे ये पूछे कि मशरक़ी पाकिस्तान किन हाथों में था उस वक्त, फिर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की जंग में शरीक हो के हमने अपने ही लोगों के ऊपर बंदूकें तान ली, और ये एक और बड़ी फाश गलती की। ये भी इमरान खान साहब का फरमाना है, मेरा नहीं है। और आखिरी जो कील ठोकी है उन्होंने वो ये कि उन्होंने कहा कि तालिबान को ISI ने ट्रेन किया था। फॉर गॉड सेक, हमको थोड़ा सा नेशनल इंटेग्रिटी का, नेशनल सॉलिडारिटी का, अपने अदारों की अज़मत का कुछ ख्याल ज़रूर करना चाहिए।
لیکن بہرحال یہ میں نے ایسے ہی حوالے کے طور پہ کہا ہے. اسی اہم ترین موڑ پر میں یہاں ایک چھوٹی سی سلیم بخاری صاحب کی خدمت میں کرنا چاہوں گا. حضور والا ایک سینسیٹیوٹی کچھ میں نے خیال نہ کیا, کچھ تھوڑا سا آپ نے جو ہمیں بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچا دیا. سر لازم ہے کہ چھوٹا سا وقفہ لے ہی لیا جائے. ناظرین ملتے ہیں ایک مختصر سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سیگمنٹ میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے پہلے پرسہ دیتے چلیں بھٹو صاحب کی انتقال کا. حالانکہ انتقال زمانے پہلے ہو چکا, تاہم سیاسی انتقال کی میں بات کر رہا ہوں. آیت اللہ درانی صاحب, حضور بھٹو صاحب کا انتقال ہوتے ہی, سیاسی انتقال ہوتے ہی لاڑکانہ میں ایک اور وکٹ ڈاؤن ہوئی ہے. حضور ایک مرتبہ پھر انگلی اٹھا دی گئی ہے انتخابی نتائج پر, عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے بلاول صاحب نے, اور اس میں انہوں نے 2-3 باتیں انہوں نے اٹھائی ہیں. اگر وہ باتیں نہ کرتے تو پھر میں بھی یہ بات کرنے میں مجبور نہ ہوتا. انہوں نے اپنے آپ کو کراچی کا بیٹا ڈکلیئر کر دیا ہے. حضور یہ تھوڑی زیادتی نہیں فرما دی انہوں نے؟ وہ کراچی جو برباد ہے, وہ کراچی جسے جان بوجھ کر کے برباد کیا گیا, اڑا دیا گیا سب کچھ, یہاں جو کچھ بھی تھا وہ بالکل نخلستان کو آپ نے ریگستان میں تبدیل کر دیا جی بھٹو کے نعروں میں. اس کے بعد آپ اپنے آپ کو کراچی کا بیٹا کہہ رہے ہیں. حضور یہ کیسا ناخلف بیٹا ہے معذرت کے ساتھ, کہ جس کے سامنے اس کے اماں ابا کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا, فٹ بال کھیلی جاتی رہی ان کی دستار کے ساتھ, لیکن اس بیٹے نے کبھی چوں تک نہیں کی. پپا جانی کی حکومت میں بھی یہی سب ہوتا رہا. اس وقت تو عوام کو اپنی جان بچانا ہی مشکل تھا. کراچی میں ایک دن میں 100 آدمیوں کی وکٹ لے لی گئی. اس وقت یہ بیٹا کہاں تھا؟ اب اچانک کیوں اس کی جو ہے وہ صاحبزدگی جاگ گئی ہے؟ بھٹو کے انتقال کے بعد آزادی رائے اور الفاظ جو اس کے لیے بھٹو نے اپنے کو انتقال کروا دیا, وہ اب آپ پہ انتقال ہو چکا ہے. اس انتقال کا ایک حصہ یہی ہے جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے, یعنی کہ آپ آزاد ہو گئے. اس سے پہلے آپ کے کوئی شخص نہیں بول سکتا تھا اتنی آزادی کے ساتھ. جب بھٹو صاحب نے تحریک چلائی انتقال کا, تو وہ انتقال آپ تک بھی اسی حالت میں پہنچ چکی ہے جو میں ابھی دیکھ کر کے بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ آپ کی زبان اور آزادی رائے آپ تک منتقل ہے. اب شہادت آپ کی قسمت میں ہے یا نہیں ہے وہ تو الگ ہے نور العارفین صدیقی صاحب, لیکن ایک بات ہے کہ جب پچھلے دنوں بلاول بھٹو صاحب نے بات کی, زبان کھولا اور کہا کہ اگر حقوق صوبوں کو نہیں ملیں گے تو پھر آپ نے اس کو سندھ کا بیٹا الگ سے بنا کر کے پیش کیا. اگر اس نے اپنے شہر کا نام لے لیا کہ کراچی کو 162 ارب روپے اگر مرکز نے دینا تھا, اعلان کر کے عمران خان صاحب گئے, وہ نہ دیا اور نہ دے پائے یا نہیں دینا چاہتا تھا, صرف اور صرف صفائی کے نام پر ڈنڈورا پیٹنا تھا. تو اگر اس نے کراچی کا بیٹا اپنے کو بول دیا ہے تو کل وہ آ کر کے ہو سکتا ہے کہ پنجاب پہنچے گا تو لاہور کا بیٹا ہوگا. اس کے لیے ملک کے تمام شہر, تمام گھر, تمام دوست, تمام احباب, تمام ایریا, تمام یونینز, وہ سب اس کے گھر ہیں, اس کے بھائی ہیں, وہ سب کا بھائی ہے. بلاول بھٹو سب کے بھائی کی حیثیت سے سب شہر جتنے پاکستان کے وہ اس کے شہر ہیں. اگر اس نے کراچی کا نام لے لیا, صدیقی صاحب آپ اس میں سے پریشان نہ ہو جائیے, وہ آپ کی خوشی کی لہر ہونی چاہیے کہ سندھ کے لوگ, کراچی جن کا ہے وہ اپنے کراچی کو بھی سندھ کی طرح, اور جن کو لاہور اور دیر سے. سر مجھے پتا تھا, مجھے معلوم تھا کہ اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی آپ کے کان پہ جو نہیں رہیں گی. تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھیے گا. سلیم بخاری صاحب کی خدمت میں فل ٹاس پیش ہے. سلیم بخاری صاحب سنیے, وہ ایک دھرتی, سر آیت اللہ درانی صاحب تھوڑا سا سر بریک وہیں تلاش کیے, کہیں مل جائے گا, تھوڑا سا توقع فرمائیے گا. میں سلیم بخاری صاحب کے پاس سے ہوا ہوں, پھر آپ کے پاس بھی آتا ہوں. سلیم بخاری صاحب, وہ ایک دھرتی اللہ کا شکر ہے کہ جہاں اب سے کچھ عرصے پہلے تک, کم از کم اس وقت سے پہلے تک جب تک میں اسٹوڈیو میں داخل نہیں ہوا, بھٹو زندہ تھا, جیکب آباد کے نجی اسپتال میں 4 نومولود بچوں سے زبردستی جینے کا حق چھین لیا گیا. یہ تو محض ایک چھوٹی سی کہانی ہے. پچھلے ہی کچھ پروگراموں میں میں نے اس بچے کی داستان بھی سنائی تھی کہ جس کو ویکسین نہ ملنے کی سبب موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. کس نے اتارا واضح ہے, اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دوبارہ کھول کر کے کہنے کے لیے تیار ہوں. سندھ میں یہاں عدالت پوچھ رہی ہے سندھ میں کیا ہو رہا ہے, آوارہ کتے کیوں نہیں ختم کیے جا رہے. شہر میں جراثیم کچھ اسپرے کیا گیا, نہ آوارہ اور پاگل کتے پکڑتے ہیں, چند رٹی رٹائی لائنیں لکھ کر لے آتے ہیں. حضور والا, یہ بھی وہ خبر نہیں ہے جس سے آنکھیں جو ہیں وہ چوندیا جائیں, لیکن آپ کو خبر کی ضرورت نہیں, اتنا مجھے پتا ہے. سر کچھ ارشاد فرمائیے گا.
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے صدیقی صاحب کہ کچھ خود آپ کو اپنے بہت سارے پروگرام یاد رکھنے چاہیے جن میں آپ یہ ماتم اور یہ مرثیہ یہ نوحے پڑھتے رہے ہیں کہ کراچی کی سانسیں بند کرنے کے دعوے دار کون تھے، کراچی میں قتل و غارت کا سمندر جو تھا یا طوفان جو تھا وہ کس نے اٹھا رکھا تھا. آپ اس سارے کا ملبہ اچانک اگر پیپلز پارٹی پہ ڈالیں گے تو تھوڑی سی میرے خیال سے نادانستگی میں آپ سے زیادتی ہو رہی ہے. کیا آپ کو وہ نام یاد نہیں ہے جو لندن میں بیٹھا ہوا وہاں پر ہر وقت یہ دعوے کرتا تھا کہ میں جب چاہوں شہر کو خون میں نہلا سکتا ہوں، میں جب چاہوں بوری بند لاشیں وہاں سے نکل سکتی ہیں. وہ ساری تاریخ آپ بھول گئے، اور اس دور میں بھی پیپلز پارٹی کراچی شہر میں زندہ تھی. آپ لیاری کو بھی بھول رہے ہیں، آپ لانڈی کو بھی بھول رہے ہیں. تھوڑا سا آپ کو اپنے ذہن پر زور دینا پڑے گا کہ اس کے اوپر نوحہ اور مرثیہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پڑھا ہے. اگر آپ کو لیاری کا جلسہ یاد ہو بلاول بھٹو کا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ انکل اگر میرے ورکر کی الطاف کو ایڈریس کر کے پر آنچ آئی تو میں تمہارا جینا لندن میں حرام کر دوں گا. چاہے یہ بیان تھا لیکن یہ واقعات ہمیں یاد رہنے چاہیے. کراچی کو علیحدہ کر کے سندھ سے دیکھنے کی جو یہ عادت ہے یا جو یہ حوالہ ہے، یہی تو سب سے زیادہ خوفناکی ہے اس کے بیچ میں. کراچی کیپٹل ہے سندھ پروونس کا. خدا کے واسطے ان کو دو دیکھنا ہمیں اب بند کر دینا چاہیے. آخری میں اس پر گفتگو تو بہت طویل کر سکتا ہوں، لیکن لاسٹ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو لیپسز ہو رہے ہیں وہ حکومتوں کے لیپسز صرف سندھ یا کراچی تک محدود نہیں ہیں. حافظ آباد میں اور ایبٹ آباد میں جو 4 بچے مرے اس کا تو ذکر آپ نے فرمانا مناسب نہیں سمجھا، پتہ نہیں کیوں. اور اسی طرح کے بے پناہ لیپسز، کتے کا کاٹنا صرف کراچی تک محدود نہیں ہے، کتے لوگوں کو کاٹتے ہیں دیگر علاقوں میں بھی. ویکسین پورے ملک میں نہیں ہے. تو یہ باتیں ضرور ہونی چاہیے، ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ سنگل آؤٹ کریں گے تو میرے خیال سے تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی. اب میں اس سے زیادہ کچھ اس میں ایڈ کرنا نہیں چاہتا. درست ہے سر تحریک انصاف کے پاس سے ہوتا چلوں. شوکت بسرا صاحب مسکرائیے نہیں سر، سوال ذرا تھوڑا سا ٹیڑھا ہی ہے. سر یہ عمران خان صاحب نے پھر کھیلنے کا موقع دے دیا. فرما رہے ہیں اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، حالانکہ ان کا اچھا وقت تو 13 ماہ ہو گئے شروع ہو گئے. اس وقت کے بعد سے ہمارا برا وقت شروع ہو گیا تھا، یہ ایک الگ بات ہے. دوسری بات، خان صاحب فرما رہے ہیں لوگ ٹیکس نہیں دیتے ملک کیسے چلے گا. یہ بھی انہوں نے مجھ سے ڈائریکٹلی یعنی گرج پالا ہے. میں تو وہ ایک عام آدمی ہوں، ایک عام آدمی روڈ پہ بیٹھا ہوا جس کے گلے میں اتڑیوں تک کھینچ لی جاتی ہیں ٹیکس کے نام پر. اس سے پتہ نہیں کون سے ٹیکس وصول کر لیے جاتے ہیں اس کے اگلے پچھلوں سے. یہ جو خواص آپ نے چنندہ لوگ اپنے آگے پیچھے رکھے میں، چاچے مامے تائے جو بیرون ملک سے بلا کر کے ان کو ملازمتیں دی ہیں، وزارتیں دی ہیں، مشاورتیں دی ہوئی ہیں، ذرا ان میں تھوڑا سا کھنگالیں، ان میں کوئی چور ڈاکو مل جائے گا. یہ کیا ضرورت ہے کہ ہر الزام ایک عام آدمی کے گلے میں ڈال کر کے اور تالیاں بجوا کر کے چلتے ہیں؟ حضور کیا کہیں گے؟ نور العارفین، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سے سیدھے آسان اور سادہ سوال کی توقع بھی نہیں ہے. یہی توقع جو آپ کر رہے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، 70 سال تو نور العارفین یہاں پر تحریک انصاف کی حکومت نہیں رہی ہے. یہاں پر یا آمریت رہی ہے یا پیپلز پارٹی جس میں بھی رہا ہوں، اور اس لیے بالکل صحیح کہا تھا بخاری صاحب نے. لیکن میں وہاں بھی تھا، میں کرپشن کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کرتا تھا. یا پیپلز پارٹی رہی یا نون لیگ رہی، باریاں تو یہ لیتے رہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 70 سال کا گند تحریک انصاف 14 مہینے میں صاف کر دے گی تو میرے بھائی آپ کے گھر کا بچہ بھی خراب ہو جائے نا، اس کو بھی آپ 1 سال میں ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو پھر 22-24 کروڑ کا ایک ملک ہے جہاں پر سوائے ڈاکوں کے، فاقوں کے اور دھماکوں کے علاوہ قوم کو کچھ نہیں ملا. مجھے صرف ایک سادہ سا سوال ہے کہ 32,000 ارب کا قرضہ جس حکومت کو وراثت میں ملے، تمام کے تمام ادارے جو ہم بیڑا غرق کر دیا گیا ہو، ہر پیدا ہونے والا بچہ 1.5 لاکھ کا مقروض ہو، تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ وہاں پہ کیا کوئی گیدڑ سنگھی ہوگی؟ اللہ دین کا چراغ رگڑیں گے؟ سر یہ ایک منٹ تھوڑا سا توقع فرمائیے گا. یہ جس بچے سے آپ رشتہ داری نبھا رہے ہیں یہ عمران خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی 1.5 لاکھ روپے کا مقروض تھا؟ اسی سوال کے ساتھ میں اگلی طرف چلے جاؤں. میں تو یہی بات کر رہا ہوں بھائی، ہم تو بالکل 1.5 لاکھ کا مقروض تھا، ہم تو قرض اتارنے کے لیے قرض لے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، 1.5 لاکھ روپے آپ کے آنے سے پہلے نہیں تھا. سنیں 1.5 لاکھ تھا. میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کو. 32,000 ارب قرضہ تھا، کوئی بھی ادارہ منافع بخش نہیں تھا. پورے آپ کی موٹر ویز، آپ نے کتنا کم کر دیا؟ جو بلڈنگ جن کا نام لے لے سب گروی رکھ دی گئی. ہم نے یہ کیا. اچھا آپ نے گرداسپور کے قلعے پہ پاکستان کا جھنڈا لگا دیا ہے؟
نور العارفین ذرا سن لیں، میں نہیں کہہ رہا، ہمیں خود اس بات پہ ہمارے لیے چیلنج ہے، ہم حکومت ہے کہ مہنگائی میں کمی ہونی چاہیے، بے روزگاری میں کمی ہونی چاہیے. تھوڑا سا توقع فرمائیے گا شوکت بسرا صاحب، سر تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھیے گا. آیت اللہ درانی صاحب، حضور آپ کو بہت گرل کر لیا، اب ذرا مجھے یہ بتائیے، ایک فل ٹاس آپ کی نظر بھی ہے، یہ علماء کا اجلاس بلا کر کے اور وہاں مہنگائی اور معیشت کا تذکرہ کرنا، یہ بالکل ایسا ہی نہیں ہے جیسے الطاف حسین ڈاکٹرز کے اجلاس میں بیٹھ کر کے ڈسپلن پر لیکچر دے رہا تھا. دیکھیں حکومت بڑی پریشان ہے، پاکستان کی ریاستیں بھی پریشان ہیں، ریاستی حکومت بھی پریشان ہے، کیونکہ ایک ہفتہ پہلے وہ کشمیر کے ایشو کو اتنے طاقتور طریقہ کار کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے واپسی پر آ کر کے غش ہو کر کے خود بے ہوش ہو کر کے گر چکے ہیں. مبارک ہو، وہ اپنے پوری دل گر اپوزیشن چکے کو ہیں. مبارک ہو کہ آپ نے اس کو پیچھے لے گئے ہیں اس ایجنڈے کو، اور آج صرف دھرنا ہی دھرنا ہو رہا ہے. سر بریک ڈھونڈیے شوکت بسرا صاحب، بریک. آپ کو مبارک ہو. شوکت بسرا صاحب آپ خیر مبارک ہو. ہم اسی خوشی میں ہیں کہ آپ لوگوں کا سودا اچھا لگا اور کشمیر کو بیچ کر کے آپ بڑے سکون کے ساتھ کسی اور رخ کی طرف آ گئے. آپ کو اور تمام جن کو سلوٹ لگ گیا سب کو سلام ہے. آپ لوگوں کا کردار ہے، میرا تو کردار نہیں تھا. میں تو آج بھی مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ جنگ ہوگی، آج بھی بلال بھٹو نے کہا کہ جنگ ہوگی، آج بھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جنگ ہے، نہ فلسطین کا ہم نے چھوڑا ہے نہ کشمیر کا چھوڑا ہے، ہم تو اسی پر قائم ہیں. یہ اتفاق سے آپ کا سودا اچھا لگا، آپ کو مبارک ہو. دوسری بار ہم اس کو قبول کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی اچھا کردار ادا کیا ہوتا تو آج 67ویں دن تک وہ نہ پہنچ گیا ہوتا کشمیر کا معاملہ. آتے ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں میں بتاتا ہوں کیا اچھا کام کیا انہوں نے. سر تھوڑا سا توقع فرمائیے گا آیت اللہ درانی صاحب. سلیم بخاری صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس. سر کنکلوڈنگ ریمارکس سلیم بخاری صاحب. صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے آپ جی میں آ رہا ہوں، آپ زیادتی نہ کریں پیپلز عارفین آپ کی کمی رہ گئی تھی، بخاری صاحب نے دعا کی تھی کہ مودی نہیں عمران خان صاحب نے دعا کی تھی کہ اللہ کرے مودی صاحب دوسرا الیکشن جیت جائیں دوبارہ تاکہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے. بھائی وہ جیت بھی گئے اور مسئلہ کشمیر حل بھی ہو گیا. آپ کو کیا تکلیف ہے یار؟ آپ کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں ان کو؟ بات ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. نہیں آیت اللہ درانی صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس. اس کا جواب میں دیتا ہوں. نہیں شوکت بسرا صاحب بریک پر پاؤں رکھیے گا. سر آیت اللہ درانی صاحب ایک چیز شوکت بسرا صاحب، سر یہ مودی کی ایف آئی آر وہاں جا کر کے بعد میں کاٹ لیں گے، پہلے تھوڑا سا توقع فرمائیے، آیت اللہ درانی صاحب سے بات کر لیں. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی عمران خان صاحب کی حکومت کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، تمام شکل میں وہ ناکام ہو گیا. اقتصادی ٹیم ناکام ہو گیا، اندرون خانہ افراتفری ہو گیا، سیاسی طور پر ایک بحرانی کیفیت ہو گئی، ایک انارکی کی طرف ملک کو لے جا رہے. خدارہ ایک ایسی پوزیشن پر پاکستان کو نہ لے جائیے کہ واپسی پر آپ کو عراق اور شام کی پوزیشن ہو. آج یہ جو آپ پابندیاں لگا رہے ہیں جمہوری طور پر، تو اسلامی جمہوریہ کا لفظ پاکستان کے نام سے ہٹا دو. پھر آپ کسی صورت میں بھی آپ پابندیاں لگا دیں. اگر جمہوری پاکستان ہے تو حقوق کے لیے آ رہے ہیں. 4 ووٹوں کے لیے آپ نے نہیں مانا، آپ کا دھرنا قبول. اگر مولانا فضل الرحمن نے شروع دن سے ایک بھی سیٹ آپ کا نہیں مانا، پورے پارلیمانی نظام کا جو الیکشن ہوا تھا اس کو نہیں مانا، اس کا تو حق بنتا ہے. اور اپوزیشن نے اس کو ریکویسٹ بھی کیا تھا، پورے اپوزیشن نے نہیں مانا تھا. پیپلز پارٹی نے بھی نہیں مانا، نون نے بھی نہیں مانا، نہ اپنے ولی خان صاحب نے مانا، کسی نے بھی نہیں مانا. یہ جو الیکشن ہوا ہے ٹائم ہو گیا ناظرین، اپنے تمام معزز مہمانوں کا ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے وقت کی زحمت گوارا کی. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.